बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 17 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और आज का नौजवान शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। नज़म व नसर पारे को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। यानी कि जब भी वो कोई नज़म या कोई नसर पारा पढ़ें तो वो समझ सकें कि इसमें शायर का या मुसन्निफ़ का लिखने का मकसद क्या है, किस ख़ास मौजू पर वो लिख रहे हैं, कौन कौन से अहम नकात हैं जिन पर इस नज़म में या इस नसर पारे में बहस की जा रही है। इस मकसद के लिए हमने जब बच्चों को तैयार करना है तो ये सबक पढ़ाते हुए हर पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमने बच्चों के साथ बात करनी है कि इस पैराग्राफ में शायर या मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ख़ुद से जब भी कोई नज़म या कोई नसर पारा पढ़ेंगे तो उसमें दिए गए अहम नकात को समझ सकेंगे, उसको बयान कर सकेंगे, उसके अंदर दी गई मालूमात को हासिल कर सकेंगे, उनका फ़हम पुख्ता होगा। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। यानी कि जब भी कोई नज़म या नसर को पढ़ें तो उसको समझ सकें और फिर उससे मुतल्लिक अगर उनसे कुछ सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सकें। इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि जब हम कोई भी सबक शुरू करने जा रहे हों तो बच्चों के अंदर आमादगी पैदा करने के लिए सबक के उन्वान से मुतल्लिक उनसे सवालात पूछने हैं और फिर सबक पढ़ाने के दौरान भी बच्चों से उस सबक में पढ़े गए इक्तबासात, उस सबक में बयान किए गए नकात से मुतल्लिक सवालात पूछते रहना है। इससे दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि हमें मालूम हो सकेगा कि बच्चों को सबक का मफ़हूम समझ में आ रहा है या नहीं, बच्चों के अंदर आमादगी पैदा होगी ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, और दूसरे हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो के साथ सुन रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से बच्चे फिर इस काबिल हो जाएंगे कि जब वो फ़हम के साथ उस सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो फिर आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात वो देने के काबिल हो सकेंगे। वो मशकी सवालात मारूज़ी की शक्ल में भी हो सकते हैं और वो मौज़ूई शक्ल में भी हो सकते हैं, यानी कि तवील इबारत की सूरत में भी उनके जवाबात हो सकते हैं। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें। यानी कि सबक के अंदर से अगर हम उनको कोई इबारत दें तो वो ना सिर्फ उसको समझ सकें कि इस इबारत में क्या कहा जा रहा है, बल्कि उस इबारत का सियाको सबाक भी उन्हें मालूम हो। इस इबारत से पहले और इस इबारत के बाद सबक में क्या बात की जा रही थी, तो सियाको सबाक के साथ उस तहरीर को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, यानी उस तहरीर का मफ़हूम बयान कर सकें। तो इसके लिए हमने करना ये है कि बच्चों को सबक इतने अच्छे तरीके से पढ़ाना है कि उनका फ़हम पुख्ता हो जाए, उनको हर बात की समझ हो। वो जब बार बार उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो फिर उन्हें मालूम हो सकेगा कि दी गई तहरीर किस सबक में से ली गई है और इसका सियाको सबाक क्या है। इबारत में मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। जब भी वो कोई इबारत पढ़ें तो उसके अंदर कौन कौन सी मालूमात दी गई हैं, कौन कौन से तसव्वुरात बयान किए गए हैं, कौन कौन से अहम नकात पर बहस की गई है, ये सब जानने के वो काबिल हो सकें। तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने किताब के अंदर दिए गए सबक को तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना ही है, लेकिन बच्चों को इस चीज़ का आदी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करवाने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सबक से हट कर भी मुख्तलिफ़ तहारीर बच्चों को पढ़ने के लिए दें और फिर बच्चों के साथ उन पर बहस करें, बातचीत करें कि इस इबारत में कौन कौन सी अहम मालूमात हैं जो आपने हासिल की हैं, इस सबक में कौन कौन से अहम तसव्वुरात और नकात हैं जिन पर मुसन्निफ़ ने बातचीत की है। तो जब हम मुख्तलिफ़ इबारात पर बच्चों के साथ बातचीत करेंगे तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुछ भी पढ़ें तो उसमें से अपने नुक्ता नज़र से अपने मकसद के लिए जो मालूमात हैं, जो तसव्वुरात हैं, उनको अख़ज़ करने के काबिल हो सकेंगे।
طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، یعنی کہ کوئی بھی طویل عبارت ہو تو اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بچوں کو درست تلفظ سکھانے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ وائٹ بورڈ پر ان مشکل الفاظ کو لکھنا ہے اور پھر ان کو درست تلفظ کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے خود پڑھنا ہے۔ نمونے کے طور پر آپ سبق کے پیراگراف کی، سبق کے اقتباسات کی خود بلند خوانی کریں، اس کے بعد ان بچوں سے بلند خوانی کروائیں جن بچوں کا تلفظ بہتر ہے، جو درست تلفظ کے ساتھ عبارت کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آخر میں ان بچوں سے بھی بلند خوانی ضرور کروائیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان بچوں کو درست تلفظ میں مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بچے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو سنیں گے، پھر دوسرے بچوں کو سنیں گے جن کا تلفظ درست ہے، تو پھر وہ الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بلند خوانی تمام بچوں سے کروانی ہے، خاص طور پر ان بچوں سے تو ضرور کروانی ہے، ان کو انفرادی توجہ ضرور دینی ہے جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان بچوں کی بلند خوانی یا ان بچوں کو پڑھنے میں، تلفظ کی ادائیگی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل روداد لکھ سکیں۔ روداد کسی بھی واقعے کا احوال ہوتا ہے، وہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی پروگرام ہو سکتا ہے، کوئی دلچسپ یا غیر دلچسپ یا خطرناک یا پریشان کن سفر ہو سکتا ہے، تو اس کی روداد لکھ سکیں۔ بچوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ روداد لکھتے ہوئے تفصیل کے ساتھ نہیں لکھتے، بلکہ ہونے والے واقعات کا مختصراً احوال بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول میں جشن آزادی کا پروگرام ہے یا یوم اقبال کے نام سے کوئی پروگرام منایا جا رہا ہے، تو اس کا احوال لکھنا ہے، اس کو روداد کہتے ہیں۔ اس میں پروگرام کا احوال بیان کرنا ہے کہ پروگرام کا آغاز کیسے ہوا، کس کس نے خطاب کیا، پروگرام کے اندر کون کون سے آئٹم جو ہیں وہ پیش کیے گئے، کون کون سے اہم نکات تھے، ان کو بیان کرنا ہے۔ تو بچوں کو روداد لکھنے کے قابل بنانے کے لیے ہم نے ان کی مشق کروانی ہے۔ تو اس کے لیے کمرہ جماعت میں کوئی چھوٹا سا پروگرام ترتیب دیں، جیسے کہ بزم ادب کا پروگرام ہو سکتا ہے یا پھر بیت بازی کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر بچوں سے کہیں کہ اس کے بارے میں روداد لکھیں گے آپ۔ تو اس طرح سے جب آپ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو بچے جو ہے وہ بیان کرنا سیکھیں گے تو پھر ان کے لیے روداد لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کسی بھی موضوع پر پورے اعتماد انداز میں تقریر کر سکیں، یعنی کہ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم نے صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، انہیں تعلیم نہیں دینی، بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ ان کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ معاشرے کے معزز شہری بن سکیں، پورے اعتماد شہری بن سکیں، کوئی مسئلہ ہو اس پر وہ اعتماد کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ سٹیج پر جائیں اور وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے کچھ مخصوص بچے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جماعت میں ہر بچے کو اس چیز کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ سٹیج پر جائے، اپنی جھجک ختم کرے، اعتماد حاصل کرے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ کمرہ جماعت میں ایسی سرگرمیاں ترتیب دیں کہ جس میں تمام بچوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملے، کلاس کے سامنے آ کر بات چیت کرنے کا موقع ملے۔ اس کے لیے آپ ہفتہ وار کلاس میں، جماعت میں بزم ادب کا پروگرام رکھ سکتے ہیں، وہاں پر بچوں کو تیار کریں، اور پھر اس کے بعد بچے اسکول لیول پر، اسکول کی اسمبلی میں، اسکول میں ہونے والے مختلف پروگرام میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ ذرائع ابلاغ خبروں، ڈراموں، فیچروں میں اٹھائے گئے اخلاقی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی نکات کا تجزیہ کر سکیں۔ بچوں کو ہم نے ذرائع ابلاغ کا مثبت استعمال کرنا سکھانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خبروں کے اندر بیان کیے گئے مختلف اخلاقی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی نکات بیان کریں۔ اس مقصد کے لیے ہم بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ایسے ڈرامے دیکھیں اور ان میں بیان کیے گئے اہم ثقافتی، معاشی یا معاشرتی نکات بیان کریں۔ ہاں، اس کے لیے ایک اور سرگرمی بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ کمرہ جماعت میں مختلف
اخبار لیں، اس میں بیان لکھے گئے فیچر جو ہے وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، اور ان فیچر کے اندر جو نکات بیان کیے گئے ہیں ان پر کمرہ جماعت میں بحث کریں، بچوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان میں بیان کیے گئے اہم نکات اخذ کریں۔ تو اس طرح سے ایک گروپ کی شکل میں جب بچے آپس میں ڈسکس کریں گے، بحث کریں گے، تو ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، ان کو بیان کرنے کا طریقہ آئے گا، گفتگو میں حصہ لینے کا فن آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بچے سیکھتے ہیں کمرہ جماعت میں۔ تو کمرہ جماعت میں ایسا ماحول پیدا کرنا ایک استاد کا کام ہے، کیونکہ ایک استاد ہی اپنی جماعت کا مینیجر ہوتا ہے۔ کلاس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز کروانی ہے، یہ ایک استاد نے سوچنا ہے کہ میں کون کون سی سرگرمیاں کروا کر، ایکٹیویٹیز کروا کر بچوں کو اس قابل بنا سکتا ہوں کہ وہ جب خود سے کوئی بھی ڈرامہ دیکھیں، کوئی خبر پڑھیں یا کوئی فیچر پڑھیں تو اس میں بیان کیے گئے نکات کو اخذ کر سکیں، یعنی کہ سمجھ سکیں۔ الفاظ کے معنی کے انتخاب میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کر سکیں۔ بچے تبھی اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر سکتے ہیں جب ان کو لغت یا تھیسارس کا استعمال کرنا آتا ہوگا۔ کوئی بھی مشکل لفظ ہے، اس کے معنی جاننے ہیں تو اس کے لیے اس کو لغت کا استعمال کرنا ہوگا۔ لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں جس میں الفاظ کے معنی لکھے ہوتے ہیں، لیکن تھیسارس وہ ذخیرہ الفاظ ہے جس میں الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی یعنی مترادفات دیے ہوتے ہیں، ان کے متضاد دیے ہوتے ہیں، یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کس طرح سے اس لفظ کو کن کن انداز میں جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ تھیسارس سے سیکھیں گے۔ تو بچوں کو جماعت میں لغت یا تھیسارس کا استعمال سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی سبق پڑھائیں تو اس کے اندر سے مشکل الفاظ کے معنی پہلے ان کی ایک فہرست بنائیں، پھر جماعت میں بچوں کو لغت اور تھیسارس دیں اور انہیں کہیں کہ اس کے معنی جو ہے وہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ ان کو گھر سے کام کرنے کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں، الفاظ کی فہرست بچوں کو دیں اور انہیں کہیں کہ ان کے مترادفات لکھ کر لانے ہیں، ان کے متضاد، ان کے معنی، اور ان کو کس طرح سے آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ مذکر ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو۔ تو اس طرح سے بچوں کو لغت اور تھیسارس کا استعمال کرنا آ جائے گا۔ مفرد اور مرکب جملوں کو پہچان کر تبدیل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے، اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں لیکن ہر بار ہم نے بچوں کو یاد دہانی کروانی ہے، ان کو پچھلے علم سے ان کی واقفیت کروانی ہے کہ مرکب اور مفرد جملے کیا ہوتے ہیں۔ مرکب جملے وہ جملے، مفرد جملے وہ جملے ہوتے ہیں جن میں ایک بات کی جا رہی ہو، یعنی کہ آج میں اسکول گیا، اور مرکب جملے میں دو باتیں کی جاتی ہیں، یعنی اسی جملے میں اگر ہم ایک اور بات کا اضافہ کر دیں، آج صبح جب میں اسکول گیا تو بہت بارش ہو رہی تھی۔ اب اس جملے میں دو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک اسکول جانے کی اور ایک بارش کے ہونے کی، تو یہ مرکب جملہ ہے۔ تو بچوں کو مفرد جملے کو مرکب جملے میں کیسے تبدیل کرنا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی مرکب جملہ ہے تو اس کو مفرد جملے میں کیسے تبدیل کرنا ہے، یہ سکھانے کے لیے ہم نے جو سرگرمی ترتیب دینی ہے وہ کچھ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ مختلف مفرد جملوں کی فہرست بنائیں اور پھر بچوں سے کہیں کہ ان کو مرکب جملوں میں تقسیم کریں، اور اسی طرح سے مرکب جملوں کی فہرست بنائیں اور بچوں کو دیں کہ اس کو مفرد جملوں میں تبدیل کریں۔ تو اس طرح سے جتنی زیادہ آپ مشق کروائیں گے اتنا ہی بچوں کا تعلم مضبوط ہوگا، اور ان کی مشق سے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی ان کو ضرورت پڑے اپنے کسی بات کو بیان کرنے میں تو مفرد اور مرکب جملوں کا استعمال کر سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی ماڈل پیپر، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔